अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको प्रीवियस पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, मैं आपको जान से मार दूंगी ज़ामिन, और आपके साथ साथ आपकी उस होती सोती को भी। हाथ में चाकू लिए वो उसकी जानिब बढ़ रही थी जब महरमा की आवाज़ से ख्वाब में हकीकत में ले आया था। देखिए ज़ामिन, कैसी लग रही हैं? बुरी तरह चौंक कर वो अजनबी नज़रों से उसकी जानिब देखने लगा था, जो कलाई में सजी पहले वाली चूड़ियाँ उतार कर उसकी लाई चूड़ियाँ पहने दोनों कलाइयाँ आगे किए उसे दिखा रही थी। उसकी खोई खोई सी कैफियत पर रुक कर उसे देखने लगी। क्या हुआ, आप कहाँ गुम हो गए हैं? मुस्कुराते लब समेट कर वो मुतज्जिब हुई पूछ रही थी। बेइख्तियार एक झरझरी लेते उसने सर झटका था। कहीं नहीं, मैंने कहाँ खोना है। फिर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाते थोड़ा आगे को झुककर उसकी दोनों कलाइयाँ हाथ में जकड़ ली थीं। तो प्यारी रही हैं, मगर इनमें वो अभी तुमने उतारी हैं, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है। एक जैसी ही तो हैं, फिर वो क्यों उतार दी? उसकी आंखों में झांकते वो सवाल कर रही थे। महरमा के चेहरे पर शर्मिंदगी सी मुस्कान ठहर गई थी। एक जैसी कहाँ है, इतना तो फ़र्क है। वो मैं खुद लाई थी, जबकि ये आप लेकर आए हैं। इतना सा फ़र्क, इन दोनों की कद व कीमत में आसमान का सा फ़र्क ले आया है। नज़र झुकाकर आहिस्तगी से कहती वो उसके जज्बात में अर्ताश बर्पा कर गई थी। वो भी एक मर्द था। खुद से जुड़ी औरत की सताइश मर्द पर अलग ही असर दिखाती है। सामने बैठी औरत उसकी मिल्कियत थी, जो बड़े दिलरुबा अंदाज में अपनी सी मोहब्बत ढिका छुपा इजहार कर रही थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में कद व मंजमत बयान कर रही थी। उससे जुड़ी चीज़ों को अपने लिए हफ्तल कलीम करार दे रही थी। उसके अंदर के मर्दाना वजूद सताइशी तस्कीन हुई थी। ज़ामिन के होठों पर भी बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। उसके कमरे में दाखिल होने पर खटकते की आवाज़ के साथ ज़ामिन को सोए जागे हवासों से कुछ बेदार हुए थे। मुंदी आंखें और कमरे में फैली मलगीजे अंधेरे के बाइस वो वक्त का ताउन नहीं कर पा रहा था। सहर टाइम क्या हुआ है? नींद के बाइस मामूली सी भारी होती आवाज़ और सराहने में घुसेड़े मुंह की वजह से वो बामुश्किल सुन और समझ पाई थी। 8:30 बज रहे हैं। वॉल क्लॉक पर निगाह डाले जवाब देते हुए अपने ध्यान में चौंकी थी। ज़ामिन? वो वहीं खड़े खड़े और धड़कते दिल के साथ पुकार बैठी थी। वो अभी भी आंखें मूंदे पड़ा था। आपने अभी अभी सहर कहा? उसने मुतबज्जत सी आवाज़ पर ज़ामिन की आंखें पूरी तरह खुल गई थीं। एक झटके से बिस्तर से उठ बैठा था। हल्की सी लाली लिए, आंखों में बेयकीनी लिए वो उसकी जानिब देख रहा था, जो ऐन कमरे के वस्त में बुद्ध बनी खड़ी उसके जवाब की तालिब बनी हुई थी। सर के बालों में हाथ फेरते, माथे पर से हटाते ज़बरदस्ती मुस्कुराया था। कमाल है, नींद में मैं था और समाते तुम्हारी सोई जागी की कैफियत का शिकार हो रही हैं। मैंने सहर नहीं महर कहा है। शायद तुम्हें सुनने में गलती हुई है। लिहाफ हटाकर परे फेंकता वो बिस्तर छोड़ चुका था। इस कदर यकीन से कहने पर महरमा भी अपनी समाइंद पर शक में पड़ गई थी। शायद ऐसा ही होगा। कंधे उचकाकर झिपती हुई वो उससे बात पर ईमान ले आई थी। शायद नहीं, यकीनन ऐसा ही है। अब मेरे कपड़े निकाल दो, जल्दी निकालना, आगे ही लेट हो गया हूँ। अपना मोबाइल चेक करते कहीं ना कहीं वो उसके मुतमईन हो जाने पर खुद को बेसुकून महसूस कर रहा था। अंदर का एहसास नदामत बढ़ाने लगा था। वो उसे धोखा दे रहा था और बार बार दे रहा था। 2 दिन गुजर गए थे और पता ही नहीं चला। अलमारी से उसके कपड़े निकालते वो बज़ाहिर मुस्कुरा कर कह रही थी, मगर दिल उसके जाने पर उदास हो रहा था। ज़ामिन ने उसके पीछे आकर खड़े होते अपना बाजू उसके गर्दन के गिर्द हाइल करते हुए शाने पर धरा था। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अपनी ठोरी उसके शाने पर टिकाए कुछ देर पहले की बेदिहानी के बाइस और कुछ अपनी अंदरूनी नदामत की जेरे असर लब वजीहा बेपनाह नरमी अपने अंदर समोए हुए था। महरमा का उसके हैंग कपड़ों पर रुका हाथ जमसा हो गया था। मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्या? कुछ डर कर पूछा गया था। ज़ामिन फौरी संभला था। पीछे होते उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। सब्ज़ कांच सी आंखों में हिज़न के बादल अभी से मंडलाने लगे थे। सब घर वालों से दूर रह लोगी तुम? उसके शाने पर अपना हाथ धरे वो लगावट से कह रहा था। मुश्किल होगा, मगर इतना नहीं जितना आपके बगैर है। झुकी पलकों के साथ एतराफ़ किया गया था। ज़ामिन की जान मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है महरमा, प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो। मेरे लिए मैनेज करना पहले ही मुश्किल हो रहा है, तुम इसे मज़ीद मुश्किल मत बनाओ। उसके चेहरे पर नज़रें हटाकर वो बेताब व बेचारगी की इंतहा पर था। महरमा ने बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाते हुए नज़रें उठाईं। मुश्किल नहीं बना रही, बस एक बात की थी, लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल है तो आइंदा नहीं करूँगी। जैसे आपको आसानी रहे ज़ामिन, आपको मुश्किल में डालने का मैं सोच भी नहीं सकती। मुस्कुराकर तसल्ली अमेज़ अंदाज अपनाते वो कह रही थी। ज़ामिन के दिल का बोझ कुछ और सुआ हुआ था। उसकी तरफ देखते वो ठीक से मुस्कुरा भी ना सका।
اب بتائیں کون سے کپڑے نکالوں؟ ٹائم سے نکلیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑی دیر ریسٹ ہو جائے گی ورنہ کل آفس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ واپس مڑتے ہوئے وہ اپنی اسے مطمئن کرنے کو ہلکے پھلکے سے انداز میں بات کر رہی تھی، وہ بس اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ یہ ڈبل رول اس کے لیے دن بدن مشکل ترین ہو جا رہا تھا۔ اس کی سماعتیں ابھی سے متزلزل ہونے لگی تھیں۔ بیڈ پر نیم دراز ٹانگیں پسار کر گود میں لیپ ٹاپ لیے کام میں مصروف تھا۔ بہت دیر بعد سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، جہاں اس کے سامنے چوکڑی مارے سحر ہاتھ میں اسی کا موبائل لیے بیٹھی تھی۔ گردن جھکا کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوتے ہوتے وہ رکا۔ تب تھا جب اس کے چہرے پر موجود شریر سی مسکراہٹ نے ضامن کو چونکایا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر یکایک اس کے ہاتھ سے موبائل اچکا تھا۔ اپنے دھیان میں مگن سحر بری طرح سٹپٹائی تھی۔ حواس باختہ سی اس نے موبائل واپس لینا چاہا تھا، تب تک ضامن ایک ہاتھ سے اسے دور کرتا موبائل دوسرے ہاتھ میں پکڑ آنکھیں چھوٹی کیے اسکرین کو شرف دید بخش رہا تھا۔ سحر نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولتے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں اسکرین کو دیکھتے ہوئے پہلے اس کی آنکھوں میں بے یقینی، پھر حیرت و صدمہ اور آخر میں غصہ و ناگواری کے تاثرات اتنے واضح ابھرے تھے کہ سحر بھی اپنی جگہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ ہونٹ بھینچ کر ایک بار پھر چیٹ اسکرول کی گئی تھی۔ سامنے مہرما کی واٹس ایپ چیٹ تھی، جہاں ضامن کی جانب سے کچھ دیر پہلے شادی کی تصویریں سینڈ کرنے کی فرمائش کی گئی تھی۔ بدلے میں مہرما نے اپنی کئی تصویریں بھیجی تھیں، جن کو دیکھنے کے بعد اس کی تعریف کی گئی تھی، اور آخری میسج لو یو کا گیا تھا، جسے صد شکر ابھی تک سین نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اسی وقت وہاں بلو ٹک کا نشان ابھرا تھا، جس کے ساتھ ہی ضامن جھٹ سے آف لائن ہوا تھا، اور اب موبائل کو ہاتھ میں پکڑے وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، جس کا اس سب کارستانی کے پیچھے ہاتھ تھا۔ آئندہ اگر میرے موبائل کو ہاتھ لگائے نا سحر بی بی، آپ نے تو یاد رکھیے گا آپ کے ہاتھ ٹوٹیں گے یا پھر یہ موبائل ٹوٹے گا۔ اس کی سخت آواز کی جانب والے تنبیہ پر سحر کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل گئی تھی، جس نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ہنسو مت، مجھے سچ میں بہت غصہ آ رہا ہے۔ غصہ و خفت کی ملی جلی کیفیت کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سحر نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ ہنسو نہ تو کیا کروں، یہ جو ناراضگی میں آپ جناب کا دورہ پڑتا ہے نا ضامن، قسم سے بڑے کیوٹ لگتے ہیں آپ۔ تھوڑا سا اٹھ کر آگے ہوتے اس کے دونوں گالوں پر چٹکی بھر کر کھینچے۔ وہ اب بالکل بھی خوفزدہ نہیں لگتی تھی۔ ان کی آپسی محبت، انڈرسٹینڈنگ اور سب سے بڑھ کر دوستی نے ان سے نڈر بنا دیا تھا۔ اسے ایک عدد بھرپور گھوری سے نوازتے اس نے سحر کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ جو بھی ہے، مگر یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی سحر۔ غیر آرام دہ ہوتے وہ سرزنش کرنا نہیں بھولا تھا۔ سوری۔ اس نے بھی اس کی سنجیدگی دیکھ کر جھٹ سے معافی مانگ لی تھی۔ سر جھٹک کر ضامن دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب جھکا تھا۔ چہرے کے تاثرات ابھی بھی نارمل نہیں ہوئے تھے۔ اگر جو مہرما سحر کی ہاتھ میں موبائل ہوتے میسج سین کر لیتی تو اس کے اپنے لیے جذبوں کی صداقتوں کا وجود گواہ تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی ہوگی یہ سب ضامن کا کیا دھرا ہے۔ دل کا ابال پھر سے بڑھنے لگا تھا۔ یہ ایک آکورڈ صورتحال تھی۔ میسج ٹون بجی تھی، وہ جان کر انجان بن گیا تھا۔ اب کب تک منہ پھلائے رکھیں گے؟ سحر نے چپ کر چوٹ کی تھی۔ وہ اس سے خفا نہیں ہوتا تھا، شاید مستی مذاق میں اس نے واقعی ہی حد پھلانگ دی تھی۔ بدلے میں وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ضامن سوری بول تو رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ سب آپ کی ہی غلطی ہے، اس نے تیز کہنے پر اس نے سر اٹھا کر اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ سحر کچھ توقف کے لیے رکی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، آپ سے کتنی بار کہا ہے مجھے دیکھنا ہے مہرما دلہن بنی کیسی لگ رہی تھی، مگر آپ ہی ہیں میری سنتے ہی نہیں۔ اب میں نے خود اس سے مانگ لی تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ منہ بنا کر کہتی وہ معصومیت کی انتہا کر گئی تھی۔ ضامن نے ایک گہری سانس سینے سے خارج کی۔ اور وہ میسیجز کرنا تو بہت ضروری تھا نا؟ اس کا چہرہ ایک بار پھر رنگ بدلنے لگا تھا۔ سحر نے اس کا چہرہ دیکھ کر بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ وہ میسیجز وہ تو میں اپنی طرف سے کیے تھے، آپ کیوں اتنا لال پیلے ہو رہے ہیں؟ وہ اب اس کی ٹانگیں کھینچ رہی تھی۔ جی بالکل، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ آپ نے میرے نمبر سے کیے ہیں۔ آپ اپنی محبتیں بھرے پیام اپنے نمبر سے بھیجا کریں سحر بی بی، مجھے قطعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کا غصہ ایک بار پھر اود پر آیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اسے آگے سے لیپ ٹاپ بند کرتے پرے کرتی وہ خود لاڈ سے اس کی گود میں سر رکھتی ترچھی سی لیٹ گئی تھی۔ آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، آپ کے حصے میں نیکیاں ہی لکھوائی ہیں میں نے۔ بیوی جب شوہر سے خوش ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کا ثواب بھی شوہر کو ہی دیتا ہے۔ اور آپ کو کیا پتہ ضامن صاحب، شوہر کی طرف سے محبتوں کے یہ چھوٹے چھوٹے اظہار بیوی کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے میرا جب موبائل خراب ہوا تھا تو سب سے زیادہ دکھ مجھے کس بات کا ہوا تھا کہ میں نے آپ کے سارے میسیجز کھو دیے۔ وہ پہلا میسیج جو آپ نے مجھے آئی لو یو کا کیا تھا، وہ میرے لیے کتنا خاص تھا، میں اسے ہمیشہ اپنے پاس سیو رکھنا چاہتی تھی۔ ویسے یاد آیا، آپ نے کتنا ٹائم ہوا مجھے آئی لو یو تک نہیں بولا۔
بات کہاں سے شروع ہوتی کہاں آ کر ختم ہوئی تھی۔ زامن کی ناراضگی اس کے گلے پر فوری غائب ہوئی تھی۔ اور کرواؤ شوہر کی دوسری شادی، اب بھگتو۔ خود پر سنجیدگی طاری کرتے وہ اسے چڑھانا چاہ رہا تھا۔ رہنے دیں آپ، وہ بھلی روح ہے، مجھے اس سے بدزن کرنے کی ناکام کوشش نہ کیا کریں آپ۔ وہ ہنس دی۔ جانتی نہیں ہو اسے بھلی روح کو ابھی تم۔ جس دن اسے پتہ چل گیا ہے نا سارا سچ، قیامت آنی ہے۔ مسکراہٹ ہونٹوں کے کنارے میں دباتے اسے ڈرانا چاہ رہا تھا۔ میں نہیں مانتی، اتنی پیاری اور معصوم سی تو ہے۔ اس کے جوابی تبصرے پر اس نے سر جھٹکا۔ اور جس دن تمہارے سسر صاحب کو علم ہو گیا نا تو سمجھ لینا اس دن تم دونوں ایک ساتھ بیوہ ہو جانا ہے۔ اب وہ خود بھی ہنس رہا تھا۔ سحر نے اس کی بات پر خفگی سے اسے گھورا تھا۔ اللہ نہ کرے زامن، کیسے دل دہلانے والی منظر کشی کر رہے ہیں آپ۔ اپنی تیز ہوتی ہارٹ بیٹ پر ہاتھ رکھے اس نے اسے ٹوکا تھا۔ تمہیں ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، انشاءاللہ۔ اور زامن شاہ کو پتہ ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے تو وہ کبھی جواب میں ایسا نہ کہتا۔ اگلی بار اس کا چکر اور بھی جلد لگا تھا۔ وہ 15 دن بعد ہی اس کے سامنے موجود تھا، یہاں تک کہ بھابھی نے بھی اسے چھیڑا تھا۔ دیور جی کے چکر اب کچھ زیادہ ہی جلدی لگنے لگے ہیں۔ وہ کچن میں پانی پینے کے لیے آیا تھا جب زارا بھابھی نے اس کی موجودگی پر مہرمہ کو معائنہ کیجی سے کہا تھا۔ زامن کو آچھو لگتے بچا تھا، کھانستے ہوئے وہ کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنی طرف سے توازن رکھنے کی وہ پوری کوشش کر رہا تھا اور اسی سائے میں سب سے زیادہ درگت بھی اسی کی بن رہی تھی۔ دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے وجود کا سا گمان لیے وہ خود سے منسلک رشتوں کی کسوٹی پر پورا اترنے کی ہلکان ہو جاتا تھا، مگر ایک بات کی اسے خوشی تھی، مہرمہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے گلے ختم ہونے لگے تھے اور یہ اس کے لیے راحت کا باعث تھا۔ مگر دوسری طرف سحر اب اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ وہ جب واپس آتا تھا سحر اس سے کچھ اور بیمار لگتی تھی، اور یوں ایسا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس کا اظہار وہ کئی بار اس کے سامنے کر چکا تھا۔ بدلے میں وہ ہر بار اسے ہنس کر ٹال جاتی تھی، یہ کہہ کر کہ پریگنینسی کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے۔ سحر کی ڈیلیوری ڈیٹ قریب تھی، انہی دنوں گاؤں سے اسے کال موصول ہوئی تھی۔ مہرمہ امید سے تھی۔ حویلی میں جشن کا سما تھا، سب خوش تھے۔ امی اس کے آنے کا پوچھ رہی تھیں، مگر وہ کام کا بہانہ کر کے ٹال گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے خوشی نہیں تھی، مگر فی الحال اس کی سحر کے پاس موجودگی زیادہ ضروری تھی۔ گھر والوں کی خوشی پر سے پرملال بھی کر گئی تھی۔ مہرمہ کی خوشی میں وہ سب کس قدر مسرور تھے، اور سحر جو اسی خاندان کے وارث کو جنم دینے والی تھی، کسی کو علم تک نہ تھا۔ اور اگر ہو بھی جاتا تو کیا اسی طرح مسرت کا اظہار کیا جاتا جس طرح مہرمہ کی دفع کیا جا رہا ہے؟ مہرمہ سے اس کی بات ہوتی رہتی تھی، وہ اسے یہی کہہ رہا تھا، کام کا پریشر زیادہ ہے اسی لیے نہیں آ پا رہا، جیسے ہی موقع ملے گا فوری آ جائے گا۔ اور وہ بھی اس کے جھوٹے دلاسوں پر یقین کر لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ شدید اضطراری کیفیت میں گھرا لیبر روم کے باہر ٹہل رہا تھا جب مہرمہ کی کال آئی تھی۔ کل رات سے سحر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ایسے میں اپنی پریشانی سے اس کے بات تک نہیں ہو پائی تھی۔ اب ناچار اسے کال ریسیو کرنی پڑی تھی۔ دوسری طرف سے وہ اس کی آواز سنتے ہی جی اٹھی تھی۔ محبت نے اگر کسی کو چاروں خانے شیت کیا تھا تو وہ مہرمہ شاہ کو کیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ کل سے بات نہیں ہوئی ہے، میں ڈر گئی تھی کہیں خدا نخواستہ طبیعت خراب نہ ہو۔ وہاں کوئی بھی تو نہیں ہے آپ کا خیال رکھنے والا؟ وہ ایک ہی بار میں شروع ہو چکی تھی۔ زامن نے کوریڈور کے اینڈ سے ٹرن لیتے ایک بار پھر امید بھری نظروں سے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اس بار بھی مایوسی ہوئی تھی۔ تھک کر ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے وہ رک گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں مہرمہ، اتنی پریشان مت ہوا کرو۔ بتایا تو تھا آج کل کام کا زیادہ پریشر ہے، بس تم دعا کرو سب عافیت سے ہو جائے۔ تھکن زدہ سی آواز میں وہ دروازے پر نظر جمائے ہوئے کہہ رہا تھا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کام کو اتنا بھی خود پر سوار مت کیا کریں زامن، صادق دل سے کہتے اسے ٹوک بھی دیا تھا۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولا تھا۔ اس ویکینڈ آئیں گے آپ؟ اس بار پھر وہی سوال۔ زامن نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ اس ویکینڈ تو شاید ممکن نہ ہو۔ اتنے کھلے الفاظ میں کیے جانے والے انکار دوسری طرف مہرمہ کا دل خون کر گیا تھا۔ آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ اس کی بجھی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کس تناظر میں پوچھ رہی تھی زامن اچھے سے جانتا تھا۔ کیسا فضول سوال ہے مہرمہ، میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ لہجے میں ناگواری در آئی تھی۔ دیوار کے ٹیک چھوڑتے اس کے اعصاب کچھ اور بھی تناؤ کا شکار ہونے لگے تھے۔ جب سے یہ خبر آئی ہے آپ ایک بار بھی نہیں آئے زامن، میں ایسا کیسے نہ سوچوں پھر؟ وہ بے بسی سے اپنی سوچوں کے در اس پر وار کر رہی تھی۔ زامن نے خود کو اتنا لاچار پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ انگلیوں سے ماتھا مسلتے اس نے اپنی آنکھیں لاچار سی احساس سے موند لی تھیں۔ مہرمہ میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ آہٹ پر زامن نے آنکھیں کھولی تھیں۔ میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں، سرت سے کہہ کر دوسری طرف کوئی بھی بات بنا سنے کال کاٹ دی تھی۔
نرس کے ہاتھوں میں کمبل میں لپٹا ننھا سا وجود اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا، مگر دھیان کی ڈوری تو اب بھی سحر سے بندھی ہوئی تھی۔ سسٹر، میری وائف؟ نرس کے پیچھے بھی کچھ بھی کہنے سے پہلے اس نے بے تابانہ سوال کیا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مبارک ہو، آپ کو بیٹا ہوا ہے۔ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تھے، ایک تشکر آمیز گہری سانس لبوں سے خارج کرتے ضامن نے اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیا تھا۔ جھکی گردن کے ساتھ اس کا گلابی چہرہ دیکھتے اپنے ہونٹوں کا لمس اس کی نرم روئی جیسی چھوٹی سی پیشانی پر چھوڑا تھا۔ نرس نے عجیب تحرم آمیز نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر بے دلی سے پلٹ گئی تھی۔ سحر کو کافی دیر بعد روم میں شفٹ کیا گیا تھا، تب تک خالہ بھی آ گئی تھی۔ جس لمحے وہ کمرے میں داخل ہوا اس کے کانوں سے خالہ کی آواز ٹکرائی تھی، اب تو اسے سب سچ سچ بتا دو سحر، آخر کب تک اسے حقیقت سے چھپاؤ گی؟ اس کی طرف پشت کیے بیٹھے وہ نہ جانے کیا بتانے کو کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سحر کوئی جواب دیتی اس کی نظر ضامن پر پڑ چکی تھی۔ لے خالہ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ آ گئے ضامن، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، زرد رنگت کے ساتھ نقاہت لی آواز میں کہتی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ضامن چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا تھا۔ خالہ نے تیزی سے ہاتھ چہرے پر پھیرا تھا، نہ جانے اسے کیوں لگا جیسے وہ رو رہی تھیں، مگر کیوں؟ وہ الجھا، شاید خوشی کے آنسو۔ ضامن، میں نے ہمارے بیٹے کا نام طے کر لیا ہے، اب سے نہیں، کافی مہینے پہلے سے ہی، اور خالہ کو لگتا تھا کہ مجھے یہ بات آپ کو بتا دینی چاہیے، آخر آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوا ہوگا۔ اب بھی یہی بحث ہو رہی ہے؟ لہجے میں بشاشت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے وہ بول رہی تھی۔ خالہ بس اسے دیکھے کر رہ گئیں۔ ضامن مسکرا دیا، کیا نام سوچا ہے تم نے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ انس ضامن کہہ کر اب وہ اور رائے طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بہت پیارا نام ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ سحر نے اسے دیکھ کر لبوں کو مسکراہٹ سے انداز میں کھینچا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کا دباؤ عارضی طور پر خالہ کے ہاتھ پر بڑھ گیا تھا۔ نظروں میں انجانے سی التجائے اس نے خالہ کی طرف دیکھا تھا، جو دل محسوس کر نگاہ پھیرتے چپ کر کے رہ گئی تھی۔ حویلی سے بار بار کال آنے اور سحر کے منت سماجت کرنے کے باوجود وہ کان لپیٹے رہا تھا۔ اس وقت سحر کو اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی، اس کی گرتی صحت، کم ہوتا وزن اور کملائی ہوئی رنگت اس کے لیے تفکر کا باعث تھی۔ اپنے تئیں وہ اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ خالہ بھی ہر روز چکر لگاتی تھیں، ان کی وجہ سے اسے کافی آسانی رہتی تھی۔ پیدائش کے 20 دن بعد سحر کی خالہ کی طرف چھوڑتے بالآخر اسے حویلی جانے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر بھی اسے سب کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس بار وہ پورے 2 ماہ بعد اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ امی الگ اس سے خفا ہو رہی تھیں، باری باری سب کو مطمئن کرتا وہ خود بے اطمینانی کا شکار ہونے لگا تھا۔ مہرماں کی ناراضگی اسے دیکھ کر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی تھی۔ اس سے بات نہ کرنے کے وہ تمام وعدے جو اس کی اتنی لمبی غیر حاضری پر اس کے دل نے کیے تھے، اس کی آمد پر بھری ریت کی مانند ثابت ہوئے تھے۔ وہ آفس سے ویسے بھی لیو پر تھا، لہٰذا اس بار سب کو راضی کرنے کے لیے 1 ہفتہ رکا تھا۔ ماں بننے کا حسن مہرماں کے چہرے پر الوہی سے روشنی بنا کر چمک رہا تھا۔ بلا شبہ وہ پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار اس کا اور سحر کا موازنہ کر بیٹھا تھا۔ پریگنینسی کے دوران اس کی صحت پہلے سے خراب رہنے لگی تھی، لیکن پھر خود کو تسلی دے دی تھی کہ ہر عورت پر اس کے اثرات مختلف طرح سے مرتب ہوتے ہیں۔ وہ دونوں حویلی کے پچھلے جانب بنے باغیچے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ مغرب کا بعد کا وقت تھا، اندھیرے نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، ہر شے کو تاریکی کے سائے میں لیے تھا۔ ایسے میں مصنوعی روشنیوں سے آویزاں یہ باغیچہ رنگ برنگے پھولوں کی تازگی مہک لیے ماحول کو فضو خزاں بنا رہا تھا۔ اس کی ہمراہی میں قدم قدم چلتے مہرماں کو سحر ابھی بھی کسی نخلستان سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہاں تو پھر رنگ و بو کا صحرا طاری تھا، اس پر مستزن دامن چاہیے، ساتھی کا ساتھ۔ قدم زمین پر پڑے تو بھی ہواؤں میں اڑنے کا سا گمان ہونے لگتا تھا۔ اس بار مجھے بیٹی چاہیے، باتوں کے دوران اچانک سے ضامن نے کہا تو مہرماں نے رک کر اسے دیکھا۔ اس بار؟ حیرانگی سے کہتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے پہلے ہمارے نہ جانے کتنے بیبیز ہیں، جو اس بار آپ کو خصوصی طور پر بیٹی چاہیے؟ وہ اس کی باتوں کو مذاق کا رنگ دے گئی تھی۔ ضامن کی مسکراتی آنکھوں میں انس کا عکس آن ٹھہرا تھا۔ اس بار تو بیٹی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، اگلی بار کے لیے تمہاری مرضی، تم اللہ سے جو مانگ لو۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نگاہوں کی گرفت کیے وہ شرارت آمیز لہجے میں مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ آسمان پر تیرتے چاند نے اس چاندنی سی روشن لڑکی کو یوں ہی مسکراتے رہنے کی دعا کی تھی، مگر کچھ دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل کرنے میں دیر کر دیتی ہیں۔ انس کی ویکسینیشن کروانی تھی، جس کے لیے وہ آفس سے بھی جلدی نکل آیا تھا۔ سحر ابھی انس کو تیار کرنے کے بعد سلا کر اس کے لیے چائے بنانے کے لیے کمرے سے نکلی تھی، جو اب شاور لے کر چینج کرتے خود ہی دراز میں اس کا ویکسینیشن کارڈ ڈھونڈنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں
اس کے ہاتھوں میں تھا۔ دراز بند کرتے اس کی نظر ایک سفید فائل پر پڑی جو دراز بند کرتے وقت اس کا ہاتھ ٹھٹکا تھا۔ اوپر جعلی حروفوں میں ہاسپٹل کا نام لکھا تھا، جس کے نیچے لکھا پیشنٹ کا نام سحر ضامن۔ اس کے لیے اچنبے کا باعث بنا تھا۔ ایک بات تو طے تھی، وہ سحر کی پریگننسی فائل نہیں تھی۔ اسے وہ کئی بار دیکھ چکا تھا۔ یوں ہی جھکے ہوئے اس نے وہ فائل اٹھا کر پیدا ہوتے کھولی تھی۔ اسے ذرا برابر بھی جو پتہ ہوتا آگے قدرت اسے کیا آگاہی دینے کو تھی تو یہ سنگین غلطی وہ کبھی نہ کرتا۔ جوں وہ سفید صفحوں پر بکھری سیاہی کو چند صورتیں دیکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں میں تحریر آنے لگی تھی۔ صفحات الٹے ہوئے، اس کے ہاتھوں کی لرزش بہت واضح تھی۔ وہ سب کوئی اس کے لیے انجانی باتیں تو نہ تھیں۔ سمیر کی ایسی فائلز لیے وہ کئی ڈاکٹرز کے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کرتا تو رہا تھا۔ اپنی اتنی پرانی بات بھی تو نہیں تھی جو بھول جاتا۔ شک سے بے یقینی تک کا سفر طے کرتے وہ تکلیف کی انتہا گہرائیوں میں آن گرا تھا، جس کے اثرات اس کے چہرے سے قد و قال میں کھلتے چلے گئے تھے۔ ضامن پکارتے ہوئے سحر کو اپنی آواز خود انجان لگی تھی۔ دل تھا کہ سوکھے پتوں کی مان لرزا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ یوں نہیں ہاری تھی جبکہ وہ اکیلی لڑ رہی تھی، جتنا سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں نے اسے یکلت پا کر دیا تھا۔ وہ ہمت کیسے نہ ہارتی جب وہ اس نے سامنے آنکھوں میں ڈھیر ساری بے یقینی اور شک کی کیفیت لیے کھڑا تھا۔ چہرے کی رنگت میں جو تغیر برپا ہو رہی تھی، اس نے سحر کو تیزی سے آنکھوں کی جانب بڑھنے پر مجبور کیا تھا۔ سرد سے اس کے پاس آتے، تیزی سے اس کا ہاتھ سے فائل لیتی، وہ گردن اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی جو زرد رنگت کے ساتھ بت بنا کھڑا تھا۔ ضامن یہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر اس کی نگاہوں میں جو تاثر تھے، سحر الفاظ لبوں تک آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے۔ کیا کچھ نہ تھا ان سرخ گوشوں سے سجی جلتی آنکھوں میں؟ شک، بے یقینی، تکلیف اور ڈھیر سارا غصہ اور ناراضگی۔ وہ نظریں نہ چراتی تو کیا کرتی؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا۔ کسی پوچھ گچھ کی ضرورت تھی ہی کب؟ اس کی نظریں چرانا، اس کی زرد پڑتی رنگت، گرتی صحت اور اس کے لاتعداد جھوٹ جن پر وہ ہر بار یقین کر لیتا تھا۔ وہ اس سے باز پرس کریے اپنی غفلت پر خود کو لعانت کرتا۔ وہ لمحہ اسے ایک تک فیصلہ کرنے پر اجازت تک نہ دے پا رہا تھا۔ بے بسی، بے یقینی، بے ہمتی، وہ پلوں میں لاچار ہوا تھا۔ جذبات کا ایک شدید ریلا تھا جو آنکھوں میں جلن کے باعث بننے لگا تھا۔ نمکین سی نمی نے بہت ساری تکلیفوں کو دل سے آنکھوں تک کی راہ دکھائی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے ہٹ جانا چاہتا تھا جب سحر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو جکڑا تھا۔ یوں نہ کریں ضامن، اس طرح تو میں وقت سے پہلے ہی مر جاؤں گی۔ بہتی آنکھوں اور گیلی آواز میں کیے گئے التجا نے اسے قدموں کو زنجیر کیا تھا، ساتھ ہی دل کو بھی مٹی میں کر کے سختی سے بھینچ ڈالا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی طرف پلٹا، وہ اپنی آہوں کے حصار میں سختی سے بیٹھ چکا تھا، بالکل کسی بچے کی مان، جیسے اپنے کسی دل عزیز شے کو کھو جانے کا خدشہ لاحق ہو۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے پوری طرح اسے خود میں سموئے اس کے تیز ہوتے تنفس کے ساتھ سحر کی سانسیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ اپنی گردن پر اس کے آنسوؤں کی گیلاہٹ وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ کوئی تسلی، کوئی دلاسا ڈھارس کا ایک آدھا بول اس کے منہ سے ادا ہونے سے مقتضی نہ رہا تھا۔ یہ لمحہ اسے ہمیشہ ڈراتا تھا۔ وہ سوتے ہوئے جاگ جایا کرتی تھی، راتوں کو کتنی دیر خود تکلیف برداشت کرتی، اس کا پکار سن اس کا پرسکون سویا ہوا چہرہ دیکھتی رہتی تھی۔ یہ وہ اذیت تھی جس سے وہ اسے ہر صورت بچا کر رکھنا چاہتی تھی، اور شاید غیر ذاتی طور پر جس سے وہ خود کو بچانا چاہتی تھی۔ مشکل ہوتا ہے اپنی تکلیف پر صبر کرنا، مگر مشکل ترین ہوتا ہے خود سے جڑے پیاروں کو اپنی تکلیف پر تڑپتا ہوا دیکھنا۔ وہ تکلیف تو زیادہ کاری ثابت ہوتی ہے، حوصلے اور بھی جلدی ہار ماننے لگتے ہیں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بہت دیر بعد اس کی مدھم سی آواز سنائی دی تھی جس میں بہت سارے خدشے پنپ رہے تھے۔ اس کی پشت پر سحر کا ہاتھ لرزا تھا۔ خود کو مضبوط ظاہر کرتے کرتے وہ خود بھی تھکنے لگی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ سب بھول گئی تھی۔ وہ ساری ہمت جو اس نے اتنے عرصے میں خود کو دلائی تھی، وہ سارے آنسو جو اس نے روک لیے تھے، وہ حقیقت پسندی کے ساتھ جیتے وہ خود کو آنے والے ہر برے سے برے لمحے اور تکلیف کے لیے تیار کر چکی تھی۔ بس ایک بار اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ کھل کر رونا چاہتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ دونوں قریب قریب بیٹھے تھے، یوں کہ ضامن کے بازو اس کا کندھا چھو رہے تھے۔ سامنے میز پر وہ فائل اب بھی رکھی ہوئی تھی جس پر ضامن کے سرخ ہوتی آنکھیں، ہلکی سی نمی اب بھی شکار آنکھوں میں جمی ہوئی تھی۔ وہ صرف ایک فائل تو نہیں تھی، اس کی ہستی بستی زندگی میں ایک طوفان کسی طرح وارد ہوئی تھی۔ سحر نظریں جھکائے گود میں دھرے
دھرے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھیلا سا بالوں کا جوڑا اب لڑک کر گردن پر آ چکا تھا۔ بالوں کی چند لٹیں اس کے ہوتے ہوئے چہرے سے گرد طواف کرتی تھیں اور وہ بھی ویران بنا رہی تھی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ بہت دیر بعد اس کی آہستگی سی آواز گونجی تھی۔ اس کے لیے بیماری کا لفظ استعمال کرنے کی ہمت وہ اپنے اندر بھی پیدا نہیں کر پایا تھا۔ شاید بے یقینی تھی جس کا کوئی انت نہیں تھا۔ پریگنینسی کے دوسرے ماہ سے سر جھکائے یوں ہی بیٹھے اس نے اسے کسی مجرم کے انداز میں جواب دیا تھا۔ ضامن نے اپنی آنکھوں کو زور سے بھینچا تھا۔ اس کے اتنے قریب ہو کر بھی وہ اتنے عرصے سے اس سے قدر تکلیف کا شکار رہی تھی اور وہ جان بھی نہ سکا۔ وہ خود کو اپنی بے خبری کو پر کوستا اس کے کمال رازداری کے لیے داد دیتا۔ وامٹنگ کے دوران مجھے خون آیا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو کچھ ٹیسٹ کروائے گئے تھے تبھی سے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ موریثی بیماری ہے۔ سمیر بھائی کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ اب بھی نہیں رہی تھی مگر اس کے اضطراب سے بخوبی واقف تھی۔ خالہ کو پتہ ہے؟ اس کے سوال پر ہولے سے سر اسبات کی جنبش دے گئی تھی۔ ضامن نے ایک زہری سانس اندر کھینچی تھی۔ اس دن ہاسپٹل میں ہونے والی خالہ اور اس کے درمیان گفتگو کا ساق و سباق اب سمجھ میں آیا تھا۔ بس ایک میں ہی اپنا نہیں تھا جسے بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ضامن جانتا تھا وہ غلط وقت پر غلط شکوہ کر رہا تھا مگر اندر کا غبار اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سحر نے چہرہ اٹھا کر اس بار اس کی جانب دیکھا تھا جو سامنے میز کی سطح پر دھری فائل کو اب بھی گھور رہا تھا۔ گلے میں اٹکتے نمکین پانیوں کو گولوں کو نگلنے کی صحیح کرتی اس کی آہستگی سے اپنا سر اس کے بازو پر ٹکایا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھے ہاتھ پر رکھتے اس نے تکلیف کے احساس سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ایک آپ ہی تو سب سے اپنے ہیں ضامن۔ میرے بس میں ہوتا تو اپنی آخری سانس تک آپ کو اس تکلیف سے دور نہیں کرتی اور میں ایسا کر بھی لیتی۔ بھررائی آواز میں کہتے ہوئے وہ ہلکا ہنسی تھی۔ یہ تو آپ کے بیٹے نے سارا کام خراب کر دیا۔ اسی کی چیخو پکار میں یہ فائل میں نے بے احتیاطی سے رکھ دی، وہ مضبوط لہجے میں تعصب سے کہہ رہی تھی۔ ضامن کی آنکھ سے ایک قطرہ بے اختیار چھلکا تھا۔ اس کے بالوں کو لبوں سے چھوتا اس کے گرد اپنے بازو کا حصار کیے اس کی ہمت سے خوف محسوس ہوا تھا جو اب بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ کیوں مسکرا رہی تھی؟ بھلا زندگی کی ڈور ہر گزرتے لمحے ہاتھ سے کھسکتے محسوس کر کے بھی کوئی اتنے دل سے کیسے مسکراتا ہے؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا زہر، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس لمحے وہ اسے یقین دلا رہا تھا یا خود کو وہ خود نہیں جانتا تھا۔ زہر کا ڈائلیسس شروع ہو چکا تھا۔ شروع کے مہینوں میں ایک بار ہوتا تھا، اب ہفتے میں ایک بار ہونے لگا تھا۔ رات کو اس کے کروٹ بدلنے پر بھی وہ بدک کر اٹھ جایا کرتا تھا۔ کہیں راتیں تکلیف کے عالم میں اس نے اس کے ساتھ ٹہلتے ہوئے کاٹی تھی۔ وہ بہت صابر تھی۔ درد کی انتہا پر بھی اس کی ڈھارس لیے مسکراتی تو ضامن کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوتا۔ خالہ کی وجہ سے انس کو سنبھالنے میں کافی آسانی رہی تھی۔ سحر کی ایسی حالت پر اس کی پریگنینسی اور پھر انس کی صحت مند پیدائش بھی کسی معجزے جیسی ہی تھی۔ ایسا بہت کم کیسز میں ممکن ہو پایا تھا۔ اس دن بھی معمول کی طرح اس کا ڈائلیسس تھا۔ ضامن سحر کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ انٹرنس پر اس کا اچانک غیر متوقع طور پر حاطب سے سامنا ہوا تھا۔ اپنی جگہ وہ ٹھٹکا تھا تو دوسری جانب اسے یوں کسی لڑکی کے کندھے پر بازو دراز کی سہارا دیتے کھڑا دیکھ کر حاطب بھی بری طرح چوکے بنا نہ رہ سکا تھا۔ ضامن تم یہاں؟ اور یہ کون ہے؟ بہت دیر بعد بالآخر حاطب کو ہوئی ہوش آیا تھا۔ سحر جو تصویروں میں حویلی کے سبھی مکینوں سے واقف تھی زرد چہرہ لیے ضامن کو دیکھنے لگی جو سنجیدہ صورت لیے ہونٹ بھینچتے کھڑا تھا۔ بیوی ہے میری، باقی باتیں گھر پر کر لیں گے، ابھی تھوڑی جلدی میں ہوں۔ وہ جیسے حتمی فیصلے پر پہنچا تھا، دونوں کو شدت چھوڑ کر گیا تھا۔ سحر پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیمواں ہونٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ حاطب بے یقینی بھری نظروں سے اسے دیکھتا اب بھی خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے کہنے سے اس نے ٹھیک سنا ہے یا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسے یوں ہی بدھ بنا چھوڑ کر وہ سحر کو لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ حاطب کتنی دیر چہرے پر الجھن کے لیے کھڑا رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر غصے کی لالی نے الجھن کی جگہ لے لی تھی۔ وہ فطری طور پر ٹھنڈے مزاج کا حامل تھا تبھی خاموش ہو گیا تھا، ورنہ وہیں ہاسپٹل میں ہنگامہ برپا ہو چکا ہوتا۔ اسی رات ضامن کو حویلی سے کال موصول ہوئی تھی۔ اسے حویلی جلد از جلد طلب کیا گیا تھا۔ کس سلسلے میں کیا گیا تھا وہ اچھے سے آگاہ تھا۔ سحر جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی پریشان حال تھی۔ اب کیا ہوگا ضامن؟ حویلی میں سب بہت خفا ہوں گے آپ سے، بستر پر نیم دراز وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ ضامن نے کھڑکی کے سامنے سے ہٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا جس کی پیلی رنگت میں آنے والے لمحوں کا خوف بھی گھلتا چلا گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہینڈل کر لوں گا، تم پریشان مت ہو، تسلی آمیز انداز میں کہتا وہ اس کے پہلو میں سوئے ہوئے انس پر بلینکٹ ٹھیک کرنے لگا تھا۔ آپ کو بھی بھلا کیا ضرورت تھی؟
حاتب بھائی سے یہ کہنے کی کہ میری بیوی ہے، بندہ کا موقع نزاکت دیکھ کر مصلحت سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اس کے کہہ دینے سے اس کی فکر کم نہیں ہونے والی تھی۔ وہ جانتی تھی حویلی میں کیا قیامت برپا ہو چکی ہوگی، اور مہرماں اس کے بارے میں کچھ سوچنے کی تو جرت بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، موقع کی نزاکت دیکھ کر بغیرت بن جاتا، کہہ دیتا میرے دوست کی بیوی ہے نا؟ وہ غصہ ہو رہا تھا۔ انس کی وجہ سے آواز دھیمی رکھی گئی تھی، لیکن لہجے کی درشتی بڑی واضح تھی۔ سحر جذبس ہو کر رہ گئی۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ ضامن نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، چل پھر کر اس کے سامنے بستر پر آ بیٹھا۔ دیکھو سحر، آج نہیں تو کل سب کو پتہ چلنا ہی تھا، بلکہ مجھے لگتا ہے یہ میری غلطی ہے، مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، پھر جو ہوتا دیکھا جاتا۔ خیر اب بھی اچھا ہی ہوا جو حاتب نے دیکھ لیا۔ اس معاملے کو اسی طرح ہی آگے بڑھنا تھا۔ اچھا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا، میرے سینے پر دھرا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ جب تک صرف تم تھی اور بات تھی یار، میں نے تمہاری ہر بات مانی۔ تم نے کہا مجھے ابھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے، تمہارے بارے میں نے مان لیا، غلط کیا، نہیں ماننا چاہیے تھا۔ یہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی تھی، مگر اب انس بھی ہے، وہ اس حویلی کا وارث ہے۔ کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو تم دونوں کا کیا ہوگا؟ کہاں در بدر بھٹکو گے؟ وہ خود بھی اب اس سب معاملے کا کلائمیکس چاہتا تھا۔ قسمت نے موقع دیا تھا تو بنا انجام کی پرواہ کیے اس نے وہی کیا جو وہ چاہتا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ضامن؟ اللہ پاک آپ کا سایہ انس پر ہمیشہ قائم رکھے۔ سحر نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنا نام نہیں لیا تھا، اور یہ بات سامنے بیٹھے ضامن کو بری طرح چبھی تھی۔ سو جاؤ تم، مجھے بھی سونے دو، کل صبح نکلنا ہے، خالہ سے کہہ دیا ہے، وہ صبح یہاں آ جائیں گی۔ خفا ہو کر وہ کہتا وہاں سے اٹھتے اس نے کمرے کی لائٹس آف کی تھیں، پھر اپنی جگہ آ کر دراز ہو گیا۔ سحر بس خاموش نظروں سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی، جو کروٹ لیے سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حاتب شہر گیا تھا اپنے کسی دوست کی عیادت کرنے، مگر واپسی پر جو خبر ساتھ لے کر آیا تھا اس نے حویلی میں ایک بھونچال سا برپا کر رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ بے یقینی اور شک کی کیفیت میں گھرا تھا۔ وہ کبھی یقین نہ کرتے اگر ضامن نے اپنے منہ سے اقرار نہ کیا ہوتا۔ مہرماں کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی، وہ نہ کچھ بولتی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ایک قطرہ تک گرا تھا۔ سب سن کر خاموشی سے کمرہ نشین ہو گئی تھی۔ اس رات اسے وہ ساری باتیں رہ کر یاد آئی تھیں جنہیں کبھی وہ ضامن کی ریزرو نیچر تو کبھی مصروفیت کے پڑلے میں ڈال کر خود ہلکی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ تھی آپ کی مصروفیت ضامن شاہ، جس کا بہانہ آپ ہر بار کیا کرتے تھے، اور میں پاگل منون یقین کر بیٹھتی تھی۔ محبتوں میں کسی کو لوٹا تو نہیں جاتا ضامن، ایک بار تو میرے دل کا خیال کیا ہوتا۔ تصور میں اس کے شکوے کناں وہ رات اس نے خود جاگتی آنکھوں میں کاٹ ڈالی تھی۔ وہ اگلی شام کا منظر تھا۔ حویلی کے بڑے ہال نما کمرے میں سجی افراد جمع تھے سوائے مہرماں کے، مگر پھر بھی سانس لینے تک کی آواز نہ آئی تھی۔ سامنے والے صوفے پر ضامن بیٹھا تھا، بالکل خاموشی اور سپاٹ چہرہ لیے، مگر وہ پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ اس گمبھیر خاموشی کو تبریز شاہ کے گرد گرجدار مگر تحمل آمیز آواز نے توڑا تھا۔ حاتب جو کہہ رہا ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے ضامن شاہ؟ ضامن نے فقط ایک لمحے کے لیے چہرہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا، جو اب جواب طلب نظروں سے اسے ہی نظر گارے بیٹھے تھے۔ پہلو میں براجمان شمریز شاہ کا چہرہ سرخ اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا ضامن شاہ کو دیکھ دکھ نے آن گھیرا۔ میں انکار نہیں کروں گا، وہ سچ ہے بابا جان، نظریں جھکاتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا۔ وہاں موجود ہر فرد کو صاف سونگ گیا تھا۔ حقیقت پہلے سے معلوم ہونے کے باوجود دل میں ایک موہوم سی امید کا دریا روشن تھا۔ ضامن کے اقرار نے اس دریا کو گل کر دیا تھا۔ حاتب جو ایک طرف کھڑا تھا تیز بھری نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس حویلی کی روایت اجازت نہیں دیتی تھی کہ بڑوں کی موجودگی میں بچے اپنا منہ کھولیں، ورنہ اب تک ضامن شاہ کے گریباں تک اس کا ہاتھ پہنچ چکا ہوتا۔ تبریز شاہ نے ایک قہر آلود نظریں اس پر ڈالی تھیں اور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ساتھ بیٹھے شمریز شاہ کو وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی، وہ یوں ہی کسی ہارے جواری کی طرح بیٹھے رہے۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری ضامن شاہ؟ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ! کیا سمجھا تھا تم نے مہرماں کوئی راہ چلتی عام سی لڑکی ہے؟ شاہوں کا خون ہے، وہ اتنی عارضہ نہیں ہے جیسے یوں رول دو گے تم۔ شاہ خاندان کو تم میں سے یا مہرماں سے کسی ایک کو چننے کا انتخاب کرنے کا موقع ہو تو ہر بار بنا سوچے سمجھے جواب فقط مہرماں شاہ ہی ہوگا۔ ان کے یوں تیز و تز لہجے میں سبھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے سوائے شمریز شاہ کے۔ وہ سامنے مجرم بنے ضامن شاہ کے جھکے سر اور اٹھی آنکھوں سے لب بھیجے سن رہا تھا۔ میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا، سحر میری زندگی میں حادثاتی طور پر شامل ہوئی تھی بابا۔
بابا جان، مگر مجھے اپنے فیصلے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ وہ محرمہ سے پہلے میری زندگی میں تھی تو یہ دھوکہ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے آپ سب کو سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا، مگر یاد کریں بابا جان، آپ نے میرے سامنے انکار کا آپشن رکھا ہی کب تھا؟ مجھے ہر صورت صرف ہاں ہی کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن میں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی ہے محرمہ کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو۔ اپنی جگہ سے آہستگی سے اٹھتا وہ پرسکون آواز میں بولتا گیا تھا، تم انصاف کے علمدار مت بنو زامن شاہ، تمہیں ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہوگا، سنا تم نے؟ تمہیں اپنی اس شہری بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ان کا لہجہ کس قدر دو ٹوک تھا۔ حویلی کی مکین اس ہر لمحے تناؤ کے پھیلتے شکنجے میں سانس لینا بھولتے جا رہے تھے۔ سب کے چہرے فکر و غصے و پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھے، ایسے میں فقط وہی تھا جو اب بھی بے تاثر کھڑا تھا۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے، چھوڑنا ہوتا تو اپناتا ہی کیوں، وہ بھی اس صورت میں جب وہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔ سحر کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے کی معافی مانگتا ہوں، سزا کے لیے بھی تیار ہوں، مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بابا جان، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ نظریں ان کے سرخ بھبو کا چہرے پر جمائے اس نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ لب و لہجے کو پتھریلے پن کو گواہی تھا، وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلے گا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ حویلی کی مکینوں پر ایک نئے انکشاف کا آسمان آن گرا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے زامن شاہ۔ اس ہموار اور پرسکون سی آواز پر سب کی گردنیں ایک ساتھ مڑی تھیں۔ دروازے میں سیاہ چادر میں لپٹے وجود لیے محرمہ شاہ کھڑی تھی۔ زامن کے چہرے پر پہلی بار کوئی سایہ سا آ کر ٹھہرا تھا۔ اس کی نظروں نے سرحد سے اس تک کا سفر کیا تھا جس کے سامنے کا سوچ کر ہر بار اس کا دل بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ نہ تو روئی تھی نہ ہی چیخ و پکار کی تھی۔ مضبوط سی پرسکون سا چہرہ لیے اس کے سر پر سجے پتھریلے تاثرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی چونکا گئی تھی۔ شام کے بعد وہ باہر نہیں نکلی تھی اور اب نکلی تو طوفان کے ساتھ لے کر نکلی تھی۔ محرمہ، یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ چچی جان سب سے پہلے ہوش میں آئی تھیں۔ انہوں نے اس کے پاس جا کر اس کا بازو ہلاتے ہوئے دبے انداز میں ڈپٹا تھا۔ بھلا خاندان میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ آج تک کسی عورت نے یوں سینہ تان کر بے خوفی سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا؟ مگر وہ بھول رہی تھی وہ کوئی نہیں، محرمہ شاہ تھی۔ محبت میں نیم پاگل، ہر سو سود و زیان سے لا تعلق، فقط دل کی سننے والی، خپتی مگر حساس سی محرمہ شاہ۔ امی، آج مت روکیے، جانتی ہوں کیا کہہ رہی ہوں، مجھے سامنے کھڑے شخص سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا، بے خوف سی تند سے کہتی وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے کہہ رہی تھی۔ حویلی کے مرد پیوست لبوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شمریز شاہ ڈھل کے کندھوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا محرمہ۔ اس کے مطالبے پر بے یقینی کا دور ختم ہوتے ہی بہت سارا غصہ اٹھ کر آیا تھا جسے ضبط کرتے وہ آواز دھیمی رکھتے رسان سے فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا، بات کرنے کو رہا ہی کیا ہے زامن شاہ، میری بہن لاوارث نہیں ہے، اس کے بھائی ابھی زندہ ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گی اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اتنی دیر سے خود پر قابو کیے حاتب نے محرمہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہی اسے درشت لہجے سے وارننگ دی تھی۔ زامن نے آنکھیں بند کرتے ایک گہری تھکان زدہ سانس خارج کی تھی۔ خاندانی تناؤ اور اس کی چپکلش مضبوط اعصاب بھی شل کر کے رکھ دیتی ہے، اپنی جڑیں ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں، اس سے بھی تو تھیں۔ حاتب، تم میری اور محرمہ کے معاملے سے دور رہو۔ آنکھیں کھول کر اس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اس کی اس ڈٹائی پر تبریز شاہ کا پارا اور ہائی ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ حاتب کچھ اور کہتا جواب ان کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ حاتب سے یہ کہنے کا اخلاقی جواز ہو چکے ہو تم، یہ تمہارا ذاتی نہیں بلکہ پورے خاندان کا معاملہ بن چکا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا زامن شاہ، ہوگا وہی جو محرمہ چاہے گی۔ اس حویلی کا ہر فرد اس کے ساتھ کھڑا ہے، تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے، اچھے سے سوچ لو تمہیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اپنا خاندان اور محرمہ، یا پھر وہ جسے کسی گناہ کی طرح اب تک چھپاتے رہے ہو۔ شانے پر رکھی شال کو جھٹکتے وہ اس کے پاس سے نکل گئے تھے۔ سحر کے لیے لفظ گناہ پر وہ اندر سے بلبلا اٹھا تھا۔ تبریز شاہ محرمہ کے پاس جا کر رکے تھے، اتنی دیر سے نڈر انداز میں اٹھی آنکھیں ان کی تعظیم میں جھکی تھیں۔ اس کا سر ہولے سے تھپ تھپاتے وہ باہر کو نکل گئے تھے۔ آہستہ آہستہ سبھی وہاں سے ہٹنے لگے تھے۔ اب اس بڑے سے ہال نما کمرے میں فقط دو لوگ باقی رہے تھے۔ محرمہ جانے کے لیے پلٹی تھی۔ رکو مہر، پلیز میری بات سن لو ایک بار۔ خود کو ریلیکس کرتے وہ تیزی سے بولا تھا۔ وہ مڑی نہیں تھی، بس اپنی جگہ رک گئی تھی۔ اتنا سب سن تو لیا ہے زامن شاہ، کیا اب بھی کچھ سننا باقی ہے؟ اس کی آواز اب بھی کسی جذبے سے آ رہی تھی، مکان کسی بے تاثر سرد پن لیے، جیسے جذبوں کے ساری حرارت نچڑ گئی تھی۔
دل مردہ ہو گیا ہو اور مردے کو ٹھنڈے ہی ہوا کرتے ہیں اور مردے تو ٹھنڈے ہی ہوا کرتے ہیں، یخ ٹھنڈے۔ ضامن آگے بڑھتا، اس کے قریب صرف ایک پل کے لیے رکا، اس کی کلائی پر گرفت تھی اور تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا، جیسے سب طوفان کے بعد کہیں روپوش ہو گئے ہوں۔ دوسرے فریق نے ساتھ کھینچتے ہوئے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، خاموشی سے ساتھ چلتے وہ کمرے تک آئی تھی۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ دروازہ بند کرتے اس کی طرف گھوما تھا، خشمگین نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جو مطمئن مگر سپاٹ چہرہ لیے اس کی جانب متوجہ تھی۔ اب بولو، نیچے کیا بکواس کر کے آئی ہو؟ اس معاملے میں وہ روایتی مرد ثابت ہوا تھا۔ اپنا قصور چاہے بڑا تھا مگر وہ مہرمہ سے اس درجے ہٹ دھرمی کی امید نہیں رکھتا تھا۔ سب کے سامنے کیے مطالبے پر اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ ندامت، شرمساری اور افسوس جیسے جذبات کہیں نیچے دب گئے تھے، وہی جو آپ نے سنا۔ کیا آپ چاہتے ہیں میں وہ الفاظ دہراؤں ضامن شاہ؟ وہ استاذیہ مسکرائی۔ لیکن آپ نے اندر کے روایتی مرد کو یہ برداشت نہیں ہوگا، اسی لیے دہرا نہیں رہی، مگر میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں۔ عجیب تھا نا، وہ اب بھی اس کے احساسات کا لحاظ کر رہی تھی، لیکن اس کی بغاوت بھرے انداز میں ضامن کو ٹھٹک گئے تھے۔ وہ اب مہرمہ شاہ نہیں رہی تھی، جو اس کی نظروں کی ذرا سی گہرائی پر میسمرائز ہو جایا کرتی تھی۔ گہری چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتی 2 قدم اور قریب ہوا تھا۔ ٹھیک ہے مہرمہ شاہ، اگر تم ضدی ہو تو ضامن شاہ کو ضد سے بھی ناواقف ہو وہ، لیکن ابھی جان جاؤ گی۔ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، شور مچاؤ، لڑو جھگڑو، حویلی کے ایک ایک فرد کو اپنا ہمنوا بنا لو، یا جا کر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، میں سب کو دیکھ لوں گا، مگر اپنی آخری سانس تک تم رہو گی ضامن شاہ کی بیوی ہی۔ وہ بہت کم پیش میں آتا تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی اس کا ضبط بری طرح آزما رہی تھی۔ مہرمہ شاہ کے چہرے پر کوئی سایہ آ کر ٹھہرا تھا۔ وہ اسے خود سے باندھ کر رکھنا چاہتی تھی، مگر کسی الفت بھرے تعلق کی وجہ سے نہیں، صرف اپنی ضد کے لیے۔ دل توڑنا تو ضامن شاہ کی بخوبی آتا تھا، اور وہ دل مہرمہ کا ہوتا شاید اسے توڑنے میں اور بھی لطف آتا تھا۔ کیا خوب پتے کھیل رہے ہیں آپ، پہلی بیوی سے محبت بھی خوب نبھا رہے ہیں، پورے خاندان کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے ہیں، اور دوسری بیوی کو ضد میں آ کر خود سے مات دے رہے ہیں۔ دونوں طرف سے جیت تو آپ کا مقدر ٹھہری۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے وہ ہنسی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی کرچی سی ہنسی، جو سامنے والے کو بھی زخم کر گئی تھی۔ غصے کے بادل اعصاب کی منڈیر سے دور اڑتے ہی ہوا میں تحلیل ہونے لگے تھے۔ وہ نرم پڑا تھا، مہرمہ میں مجبور تھا، سحر سے شادی مجھے ناگزیر حالت میں کرنا پڑی تھی، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ مہرمہ کو گلے سے گھلتے آنسو کی آمیزش کی کوئی کڑواہٹ سی گھلتی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی جب وہ بولی تو لہجہ زہر خند تھا، میں نہیں مانتی مرد کی کسی ایسی مجبوری کو، مگر پھر بھی آپ کہتے ہیں تو ایک پل کے لیے مان لیتی ہوں، مگر میرا مسئلہ آپ کی پہلی شادی یا بیوی نہیں ہے ضامن شاہ، میرا مسئلہ میری اپنی ذات ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تب کون سی ایسی مجبوری رہی تھی آپ کی؟ کسی نے گن پوائنٹ پر نکاح نامے پر سائن کروایا تھا آپ سے کیا؟ کہہ دیتے نہیں کرنی شادی، کون سا قیامت آ جانی تھی، گھر والے ناراض ہوتے، مگر سب وقتی ہوتا، آپ بیٹے تھے اس گھر کے، کبھی نہ کبھی رنجش مٹ ہی جاتی، مگر مجھے اپنی زندگی میں دوسری عورت کے روپ میں کیوں داخل کیا؟ مہرمہ شاہ کیا اتنی ہی گئی گزری تھی کہ کسی کے سیکنڈ چوائس بن کر رہ جاتی؟ غصے اور بے بسی کے معاملے کے ملے جلے جذبات سے مرغوب ہوتی وہ پھٹ پڑی تھی۔ آواز کی گیلاہٹ اب ظاہر ہونے لگی تھی، مگر آنکھوں کو بہنے کی اجازت ابھی بھی نہیں تھی۔ وہ اتنی آزاد تو نہیں تھی کہ اس کے ہٹ جائی کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ ضامن شاہ نے نظریں چرائیں تھیں، بہت سے سوال کے جواب وہ آج تک خود کو دینے سے کتراتا رہا تھا، اب وہ سرپا سوال بنی امتحان لینے کے در پہ تھی۔ کیونکہ میرے لیے وہ رکا تھا، اپنی نظریں اس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پر جمائیں۔ تم سے دستبرداری آسان نہیں تھی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، یہ میرے دل کا چور تھا جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر گیا۔ بنا نظریں ہٹائے وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کے متغیر ہوتی رنگت کو دیکھ رہا تھا۔ مہرمہ شاہ نے بے یقینی نظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ غلط وقت پر غلط طریقے سے اپنی محبت کا جتا رہا تھا، جس نے جلتی پر پانی کا تو نہیں ڈالا تھا، البتہ تیل کا کام خوب کیا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ لیے وہ پھولی نتنوں کے ساتھ اسے جھلستی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر تو آپ کا جرم اور بھی بڑا ہے، جب دل میں تھی ضامن شاہ تو زندگی میں کسی اور کو آنے کی اجازت کیوں دی؟ اپنی انگشت شہادت اس کے دل کے مقام پر ضرب لگاتی وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ ایک لمحے کی چوک ہوئی تھی اور نمکین پانیوں نے ان سبز جھیلوں سے باہر نکلنے کی راہ تاک لی تھی۔ ضامن شاہ نے بے بسی کے شدید احساس کے تحت ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھامنا چاہا تھا، جب وہ کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، یوں کہ ضامن کے ہاتھوں میں ہوا میں متعلق خالی رہ گئے تھے۔
बहती आंखों के साथ महरमा ने हाथ को हवा में नफ़ी के अंदाज में झटका था। मैं नहीं मानती, सुना आपने? मैं नहीं मानती, ना आपकी मजबूरी को और ना ही आपकी मोहब्बत को। ये कैसी मोहब्बत थी ज़ामिन शाह, जिसने दो को यूँ आसानी से कबूल कर लिया? मगर महरमा शाह ने आपसे आप जैसी मोहब्बत नहीं की थी। उसने तो बड़े दिल से मोहब्बत की, बाजी खेली थी, अपना सब कुछ आप पर वार दिया था। बदले में क्या चाहा था आपसे? कभी वैसी ही मोहब्बत की आस लगाई थी क्या? नहीं ज़ामिन शाह, बस एक यकताई का ही तो सवाल किया था। मोहब्बत में शरीक महरमा के लिए काबिल कबूल नहीं है। आप जो मर्ज़ी कह लें, जितनी वजाहतें, जितनी तावीलें खड़ी करनी चाहें खड़ी कर लें, मगर दिल नहीं मानता तो फिर नहीं मानता। और मेरा अलमिया ये है कि आपके मामले में मैंने हमेशा इस दिल की ही सुनी है। मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। सर को नफ़ी में जनबिश देती उसने चेहरे पर फैलती गिलाहट को महसूस करते सख्ती से चेहरा रगड़ डाला था। एक ज़ख्मी निगाह उसके चेहरे पर डालती वो उसके पास से गुजरते हुए दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई थी। वो यूं ही बुदबुना खड़ा रहा था। उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। ये एहसास कि वो उससे बहुत दूर चली गई है उसे तई दामनी के अजाब से दोचार कर रहा था। उसका दिल अब शायद उसकी दस्तरस से बाहर निकल गया था। ये अदारा उसकी ज़बान पर फ़कल डाल गया था। वो रात उसने अपने कमरे में अकेले गुजारी थी। वो जो कमरे से गई तो फिर वापस नहीं आई थी और घर का कोई फ़र्द उस वक्त वैसे भी उससे बात करने का मकताज़ी नहीं था। रात को खाना लेकर जहरा शाह आई थी। बेड के किनारे पर वो सर झुकाए किसी गहरी सोच में डूबा था। जर्द रोशनी के हाले में नीम रोशन रुख लिए उसने खटके पर चेहरा उठाकर उन्हें देखा था, जो ट्रे हाथ में थामे आगे बढ़ती थीं और फिर कमरे से लाइट्स हाथ बढ़ाकर रोशन कर दी। वो अपनी जगह से उठा था। बिना कुछ कहे उन्होंने खाना सामने मेज़ पर रखा था और जाने के लिए पलटी थी। जब वो तड़प कर आगे होता पीछे से उनकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू हाइल करता उन्हें साथ लगा गया था। आप तो ये कतई ताल्लुकी मत करें। बच्चों के लिए माँ का दिल तो बड़ा नरम होता है अम्मी। उनकी कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाए वो आहिस्ता आवाज़ में कह रहा था, थकी हुई मुशर्रदा सी आवाज़। सही कहा तुमने, माओ के दिल बच्चों की तकलीफ़ पर फौरी पिघल जाते हैं। मेहरबा भी तो मेरी बच्ची है ज़ामिन, उसकी तकलीफ़ पर भी दिल खून के आंसू रो रहा था। बहुत ज़्यादती कर दी तुमने उस मासूम के साथ। उनके अंदाज में किसी बुरी तरह नरमी का शुबा तक ना था। उसका बाजू हटाते हुए उसकी तरफ मुड़ी थी जब वो सीधा होकर पहले हाथ पहलू में गिराए खड़ा था। महरमा के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई अम्मी। मैंने पूरी कोशिश की है कि उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दो शादियाँ करते हैं। ये कोई गुनाह नहीं है। उसकी बर्दाश्त भी बार बार की बाज परत से चटकने लगी थी। हाँ, करते हैं दो शादियाँ और ये गुनाह भी नहीं है, मगर वो सारे लोग यूँ छुप छुपा कर नहीं करते जैसे तुमने की है। वो तलक हुई थी। ज़ामिन चुप कर गया था। वो चाहे जो भी कह लेता, इस वक्त सब उसके खिलाफ ही जा रहे थे। खाना रखा है, खा लेना, रुखाई से कहते वो जाने के लिए पलटी थी। तो आप भी वही चाहती हैं जो बाबा जान चाहते हैं? महरमा उस ख़ानदान की बेटी है, वो सबकी हमदर्दी उसके साथ है। सहर भी तो किसी की बेटी है। उनके बढ़ते कदम एकदम रुक गए थे। पलटकर उसे देखा जो नरूठेपन से कह रहा था, मैं खुद एक औरत हूँ ज़ामिन। तुम दोनों में से किसी एक का भी इंतखाब करोगे तो दूसरी की तकलीफ़ मुझे महसूस होगी, मगर ये मुसीबत तुमने खुद अपने लिए चुनी है। वो जताए बिना ना रह सकी थी। किसी एक का इंतखाब करना इतना गुरेज़ा भी तो नहीं है अम्मी। मैं अदल के साथ दोनों को रख भी तो सकता हूँ। शहर कौन सा हवेली आती है जो किसी को उसका मसला होगा। वो पहले की तरह ही शहर में मेरे साथ रहेगी। महरमा यहाँ रहेगी आप सबके साथ, तो इसमें कबाहत ही क्या है? वो वापस बैठता झुंझलाया हुआ लगता था। तुम्हारे बाबा कभी नहीं मानेंगे। उन्होंने जैसे ही उसके ख्वाब से बेदार करना चाहा था। वो पहले ही ठीक नहीं है अम्मी। मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह मेरे परेशानियों में इजाफ़ा मत करें आप सब। शिकस्ता अंदाज में कहता वो उन्हें चौंका गया था। माओ के दिल वाकई बड़े नरम होते हैं, औलाद की ज़रा सी नदामत पर पसीज जाया करते हैं। आगे का नॉवेल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सेकंड लास्ट पार्ट है, आगे का नॉवेल लास्ट पार्ट में आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं इस नॉवेल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।